शादी बर्बादी पार्ट 2। आवाज़ लुबाबा हैदर, पेशकश यास्मीन फ़ारूक। मैं अपनी जगह से उठा और ख़ामोशी से दरवाज़े की जानिब बढ़ गया। उसी लम्हे दरवाज़े के अक़ब में कदमों की मध्यम आवाज़ उभरी, जैसे कोई अफरा तफरी में मगर बड़ी एहतियात के साथ वहाँ से हटा हो। हवेली की बालाई मंजिल पर उस वक्त हम तीनों के सिवा और कोई भी नहीं था। मैं और नूरी बैठक के अंदर मौजूद थे। इसका वाज़ेह मतलब यही था कि मलिक नवीद दरवाज़े के पीछे छुपकर ना सिर्फ ये कि हमारी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था, बल्कि वो दरवाज़े की किसी झिरी में से हमें देख भी रहा था, और उसने मुझे दरवाज़े की तरफ बढ़ता हुआ भी देख लिया था जब ही वो वहाँ से हट गया था। मैंने दरवाज़ा खोलकर राहदारी में एक सिरे से दूसरे सिरे तक देखा। मलिक नवीद या कोई और बंदा बशर मुझे दिखाई नहीं दिया। मैं दरवाज़ा बंद करके वापस नूरी के पास आया और अपनी जगह पर बैठते हुए बोला, नूरी, उधर कोई भी नहीं, तुम बेधड़क होकर मेरे सवाल का जवाब दो। उसने सवाल को दोहराने की फरमाइश नहीं की और चुपते हुए लहजे में मुस्तस्फिर हुई, थानेदार साहब, आप कहीं नवीद पर तो शक नहीं कर रहे? शक की हमें घुट्टी दी जाती है। पुलिस ट्रेनिंग के दौरान में हर पुलिस वाले को सिखाया जाता है कि किस तरह हर शय को शक व शुबे की निगाह से देखकर तफ्तीश का आगाज़ किया जाता है, और इस सिलसिले में कोई भी मुबर्रा नहीं होता। बाज़ औक़ात हमें अपने घर वालों, माँ बाप, बहन भाई और बीवी बच्चों पर भी शक करना पड़ता है, हत्ता कि हम बाज़ इंतहाई नाजुक और संगीन हालात में अपनी ज़ात को भी शक की निगाह से देखने पर मजबूर हो जाते हैं। तो मैं तुम्हें ये बता रहा था कि पुलिस की तफ्तीश की गाड़ी हमेशा शक के पेट्रोल से चलती है। तुम्हारे खाविंद का कत्ल बड़े पुरस्कार अंदाज में हुआ है। उसके कातिल तक पहुंचने के लिए मुझे हर उस शख्स पर शक करना है जो किसी न किसी जाविये से उससे ताल्लुक़ रखता है। उन्हीं अफराद में मलिक नवीद भी शामिल है, और तुम भी। मैं क्यों मलिक साहब को कत्ल करूँगी? वो बौखला गई और फिर खौफज़दा लहजे में बोली, मैंने कहा ना, तुम अपने जहन को परेशान मत करो। मैं तुम्हें या नवीद को तुम्हारे खाविंद का कातिल नहीं ठहरा रहा। ये तो शक की तफसील थी। हम अपनी तफ्तीश के दौरान में मामूली से मामूली बात को भी नज़रअंदाज नहीं करते। इसी तरह हम असल मुजरिम तक रसाई हासिल करने में कामयाब होते हैं। अगर तुम या मलिक नवीद इस मामले में मुलविस नहीं हो तो फिर तुम्हें फ़िक्रमंद होने की भी कोई ज़रूरत नहीं। मैं तो अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा हूँ। ओह थानेदार साहब, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। तुम्हारे हाथ साफ़ हैं तो फिर डर कैसा? अब तुम नवीद के हवाले से मेरे सवाल का जवाब भी दे दो। मेरे ख्याल में नवीद इस किस्म की हरकत नहीं कर सकता जनाब। ठीक है नूरी, तुम्हारा जवाब मुझ तक पहुंच गया। दरअसल ये सवाल एक ख़ास वाक़े की वजह से मेरे जहन में आया था। काफ़ी अर्सा पहले की बात है। छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को दौलत के हुसूल की खातिर कत्ल करके एक बरसाती गड्ढे में फेंक दिया था। बादे अज़ा मैंने असल कातिल को गिरफ़्तार कर लिया था। इन दोनों वाक़यात में क़दर मुश्तरक ये है कि वो बड़ा भाई भी अपने किसी दोस्त से भारी रकम लेकर घर आ रहा था, और छोटे भाई ने अपने दोस्तों की मदद से उसे मौत के घाट उतार दिया था। अलबत्ता उस शख्स का ज़ख्मी घोड़ा किसी तरह गिरते पड़ते अपने घर पहुंचने में कामयाब हो गया था, जबकि तुम्हारे खाविंद के साथ उसके घोड़े को भी फना के घाट उतार दिया गया है। मैंने जिस घायल घोड़े का जिक्र किया है, उसी घोड़े की मदद से मैंने कातिल का सुराग लगाया था। मिलते जुलते हालात के पेश नज़र वो वाक़या मेरे जहन में ताज़ा हो गया। नूरी ने एक झुरझुरीली और नफ़रत आमेज़ लहजे में बोली, ये दुनिया कैसे कैसे जालिम लोगों से भरी हुई है। मैंने ऊपर जिस ज़ख्मी घोड़े वाले वाक़े का बयान किया है, उसकी कहानी कुछ अर्सा पहले मैं सस्पेंस डाइजेस्ट के इन्हीं सफ़ात में पेश कर चुका हूँ। अच्छी याददाश्त रखने वाले क़ारी ने उस कहानी को फरामोश नहीं किया होगा। वाक़यात और हालात की मुशाबहत के सबब मलिक नवीद को शक की नज़र से देखने पर मजबूर था, और नूरी की वजाहत के बावजूद भी मेरा शक रफ़ा नहीं हो सका था। मैंने उसी लम्हे फ़ैसला कर लिया था कि मैं मलिक नवीद और उसकी हरकत व सकनात की खुफिया निगरानी कराऊंगा, क्योंकि मेरे एहसास के मुताबिक वो शख्स बंद दरवाजे के पीछे छुपकर मेरी और नूरी की बातें सुनते हुए पाया गया था। वो मेरे एहसास का धोखा नहीं था। मुझे यकीन था कि मलिक नवीद दरवाजे से लगा खड़ा था। वहाँ से रुखसत होने से पहले मैंने नूरजहाँ उर्फ नूरी से पूछा, क्या तुम्हारा मैका दर कोटला महराज में ही है? नहीं जनाब, मैं चक चानन की रहने वाली हूँ। चक चानन कोटला महराज से कमोबेश 10 मील दूर मशरक़ी सिंध में वाक़ था। चानन के मायने चांदनी के हैं। यहाँ हवेली में तुम्हारे मलिक नवीद और चंद मुलाजमों के सिवा कोई नज़र नहीं आ रहा। क्या संदोनाक वाक़े की इत्तला चक चानन वालों को दे दी गई है? जी थानेदार साहब, मलिक नवीद ने एक बंदे को उधर भेजा तो है। दोपहर के बाद उन लोगों के आने की उम्मीद है। ठीक है। मैं उठ खड़ा हुआ और फिर तसल्ली भरे अंदाज में नूरी से कहा, तुम अपने हौसले को गिरने नहीं दो, और इस वाक़े के सिलसिले में कोई भी छोटे बड़ी बात पता चले तो फ़ौरन मुझे बताना। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द अज जल्द तुम्हारे खाविंद के कातिल या कातिलों को गिरफ़्तार कर लूँ। वो मिन्नत रेज़ लहजे में बोली,
آپ نے ملک صاحب کی لاش کو اسپتال بھجوا دیا، میں ان کے کفن دفن کو بندوبست کیسے؟ فکر نہ کرو نوری، وحید کی لاش انشاءاللہ کل کسی وقت اسپتال سے واپس آ جائے گی۔ اس کے بعد میں تمہیں اطلاع بھجوا دوں گا اور ضروری قانونی کارروائی کے بعد لاش تمہارے حوالے کر دی جائے گی۔ کیا یہ پوسٹ مارٹم بہت ضروری تھا؟ میں نے جواب دینے کے بجائے الٹا اس سے سوال کیا، کیا تمہیں ملک وحید کے پوسٹ مارٹم پر کوئی اعتراض ہے؟ نہیں، میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ خواہ لاش کی چیر پھاڑ سے مردے کی بے حرمتی ہوگی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا کے گزر گیا۔ ایک بات ذہن میں بٹھا لو نوری، پوسٹ مارٹم کی صورت میں ہونے والی چیر پھاڑ خواہ نہیں ہوتی، بلکہ اس کا خاص مقصد ہوتا ہے، اور یہ مقصد ہی کیس کی بہت سی گتھیوں کو سلجھاتا ہے۔ لہٰذا ایسا سوچنا بالکل غلط ہے کہ پوسٹ مارٹم سے کسی مردے کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ لاش کا احترام اپنی جگہ، لیکن کسی نتیجے پر پہنچنے اور مجرم کو کیفر کردار تک پہنچانے کی خاطر اس نوعیت کا اقدام اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ میری وضاحت کے جواب میں کچھ نہ بولی، بس اس بات میں گردن ہلا کر رہ گئی۔ میں بالائی منزل والی بیٹھک سے باہر نکل آیا۔ باہر نکلتے ہی ملک نوید سے سامنا ہو گیا۔ مجھ پر نگاہ پڑی تو وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، پھر قدرے بوکھلائے ہوئے انداز میں بولا، میں ادھر ہی آ رہا تھا جناب۔ ہاں، وہ تو مجھے لگ ہی رہا تھا ملک نوید، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ یہ بات طے تھی کہ وہ دروازے کے آس پاس ہی موجود تھا۔ اس کی تشویش مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ بہرحال میں نے اسے محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں اس کی اس حرکت کے حوالے سے محتاط ہو چکا ہوں۔ میں اس کے ہمراہ دوبارہ حویلی کی زیریں منزل پر آ گیا۔ جب میں نے رخصت کا ارادہ ظاہر کیا تو اس نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، بھابھی صاحبہ سے کیا بات ہوئی آپ کی؟ کوئی ایک بات ہوئی ہو تو بتاؤں؟ بھائی ڈھیروں باتیں ہوئی ہیں، اور سب سے خاص بات نوری نے تمہارے متعلق بتائی ہے۔ میں نے گول مول جواب دیا۔ آخری جملہ میں نے دانستہ اس کے چہرے پر نگاہ جما کر چپتے ہوئے انداز میں ادا کیا تھا۔ وہ اس طرح اچھلا جیسے اس کے پہلو میں کوئی بچھو نکل آیا ہو، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا اور قدرے مضبوط لہجے میں بولا، کیا کہا ہے بھابھی صاحبہ نے؟ نوری کا خیال ہے کہ تمہارا ملک وحید کے قتل میں کوئی ہاتھ نہیں۔ میں نے ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا۔ اس نے گہری سانس خارج کی۔ اس کی آنکھوں اور چہرے پر اطمینان کی جھلک دیکھ کر میں نے کہا، تم تو خواہ میں ڈر گئے تھے، حالانکہ تمہاری بھابھی کو تو تمہارا بڑا خیال ہے۔ وہ جناب، صورتحال ہی ایسی ہے نا کہ ذرا ذرا سی بات پر چونکنا پڑتا ہے، پھر آپ کو تو انداز بھی ڈرانے والا تھا۔ اس نے جذبز ہوتے ہوئے کہا، پولیس والوں کا انداز تو ایسا ہی ہوتا ہے ملک نوید، لگتا ہے آج سے پہلے تمہارا کبھی اس محکمے سے واسطہ نہیں پڑا۔ آپ نے بالکل ٹھیک اندازہ لگایا جناب، یہ میرا پہلا تجربہ ہے۔ جبھی تم اس قدر بوکھلائے ہوئے ہو۔ بہرحال پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اس قسم کے حالات سے نمٹنے کا وسیع تجربہ رکھتا ہوں۔ اپنے بھائی کے قتل کی تفتیش کے سلسلے میں تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ بہت بہت شکریہ تھانے دار صاحب، میں چلتا ہوں، مجھے چودھری سراج کو چیک کرنا ہے اور ادھر قلعہ فرمان علی میں مہر سلیم سے ملاقات کے لیے بھی جانا ہے۔ جو بھی صورتحال ہوگی میں اس سے تمہیں آگاہ کر دوں گا، اور تم بھی، تمہارے علم میں کوئی بھی بات آئے تو فوراً مجھے بتانا تاکہ میں تمہارے بھائی کے قاتلوں کو جلد از جلد قانون کی گرفت میں لا سکوں۔ ملک نوید نے مجھ سے بھرپور تعاون کا وعدہ کیا اور میں اس کی حویلی سے نکل کر تھانے کی جانب روانہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی میں اپنے کمرے میں موجود تھا۔ سب سے پہلے میں نے کانسٹیبل اشتیاق کو اپنے پاس بلایا۔ اشتیاق ایک قابل بھروسہ پولیس اہلکار تھا۔ میں نے اسے ملک نوید کی نگرانی پر مامور کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ وہ سادہ لباس میں رہتے ہوئے بڑی خوش اسلوبی سے یہ کام سر انجام دے سکتا تھا۔ وہ قابل اعتماد ہونے کے ساتھ ہی ذہین، چاق و چوبند اور ہوشیار قسم کا بندہ تھا۔ میں نے ضروری ہدایات اور نصیحت کے بعد اسے ملک نوید کی جانب روانہ کر دیا۔ ظاہر ہے وہ حویلی کے اندر داخل ہو کر کوئی سرگرمی نہیں دکھا سکتا تھا۔ اسے باہر رہتے ہوئے نوید اور اس کے معاملات پر نگاہ رکھنی تھی۔ مجھے امید تھی کہ وہ یہ کام کر گزرے گا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد میں نے قلعہ فرمان علی کی طرف جانے کا پروگرام ترتیب دیا۔ چودھری سراج اسی گاؤں میں رہتا تھا، لہٰذا اس سے ملاقات کسی اور وقت بھی کی جا سکتی تھی۔ مہر سلیم سے ملنا پہلی فرصت میں ضروری تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہاں سے مجھے بڑی اہم معلومات حاصل ہوں گی۔ کوٹلہ معراج کے جس تھانے کا میں انچارج تھا وہاں عملے کی شدید کمی تھی۔ میرے علاوہ حوالدار خوشبخت اور چند سپاہی تھے۔ بس انہی لوگوں سے کام چلایا جا رہا تھا اور مستقبل قریب میں نفری بڑھنے کے امکانات نظر نہیں آتے تھے۔ میں نے کانسٹیبل یعقوب کو اپنے ساتھ لیا اور قلعہ فرمان علی کی جانب روانہ ہو گیا۔ ملک وحید کے قتل کے سلسلے میں اب تک میں نے جو تفتیش اور تحقیق کی تھی اس نے میرے ذہن کو ایک خاص انداز میں سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، اور وہ انداز یہ تھا کہ قتل کی یہ واردات محض لوٹ مار کا واقعہ نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے کو خاص الخاص دشمنی کار فرما تھی۔ قاتل ملک وحید سے شدید نفرت کرتا تھا۔
اگر یہ محض رازدانی کی واردات ہوتی تو لٹیروں کو رقم لوٹنے کے بعد 9-2-11 ہو جانا چاہیے تھا، یا اگر پہچان لیے جانے کا امکان نظر آتا تو وہ زیادہ سے زیادہ ملک وحید کو ختم کر دیتے۔ اس کے گھوڑے کو ایسی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارنے کی کوئی منطق نظر نہیں آتی تھی۔ ایک بے زبان جانور کو اس کے مالک کے ساتھ بے ایمانہ انداز میں قتل کرنا یہی ظاہر کرتا تھا کہ قاتل مقتول کے لیے اپنے دل و دماغ میں بے پناہ غصہ اور نفرت پالے بیٹھا تھا، اور مجھے اسی شخص کو تلاش کرنا تھا۔ موقع کی کارروائی کے دوران میں مقتول کی جامع تلاشی کے نتیجے میں یا جائے وقوع کے جائزے سے 5,000 روپے کی رقم نہیں مل سکی تھی۔ چنانچہ رقم کے حوالے سے فی الحال یہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اگر مقتول گزشتہ رات مہر سلیم سے وہ رقم لے کر آیا تھا تو پھر اس واردات کا ذمہ دار وہ رقم لے اڑا تھا۔ اس بات کی تصدیق صرف مہر سلیم ہی کر سکتا تھا کہ مقتول ایک تگڑی رقم کے ساتھ قلعہ فرمان علی سے روانہ ہوا تھا یا رقم کے بغیر۔ اسی سلسلے میں ایک اور بات بھی قابل غور تھی۔ ملک وحید کی کٹی پھٹی لاش جس کھیت میں پڑی ملی تھی وہ کوٹلہ معراج کی حدود میں تھا، بلکہ گاؤں کے ساتھ ہی لگا ہوا تھا۔ راہزن اور ڈاکو عموماً ویران علاقوں میں واردات کرنا پسند کرتے ہیں، اور ان کی مذموم سرگرمیوں کے مراکز بھی ایسی ہی جگہ ہوتی ہیں۔ اس صورت میں یہ واردات قلعہ فرمان علی اور کوٹلہ معراج کے درمیان کہیں وقوع پذیر ہونا چاہیے تھی، جبکہ کوٹلہ معراج کے قریب لاش ملنے کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ ڈاکوؤں کا عمومی کارنامہ نہیں بلکہ یہ کوئی اور ہی پراسرار قصہ تھا۔ پتہ نہیں کیوں میرا ذہن رازانی والی تھیوری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ قلعہ فرمان علی میرے تھانے سے لگ بھگ 3 میل کے فاصلے پر جنوب میں واقع تھا۔ ہم دونوں گھوڑوں کی پشت پر سوار ہو کر تقریباً پونے گھنٹے کے سفر کے بعد 2 بجے دوپہر مہر سلیم کی رہائش گاہ پہنچ گئے۔ مہر سلیم قلعہ فرمان علی کی جانی پہچانی شخصیت تھا، لہٰذا اس تک رسائی حاصل کرنے میں ہمیں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وہ وہاں کا ایک معروف اور سب سے زیادہ طاقتور زمیندار تھا۔ اس کی حیثیت گاؤں کے چودھری جیسی تھی۔ ہماری آمد کی اطلاع پا کر اس نے ہمیں فوراً اپنے دولت خانے کی سجی سجائی بیٹھک میں بلا لیا۔ ہم ایک ملازم صورت شخص کی رہنمائی میں مذکورہ مقام پر جا بیٹھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد مہر سلیم بنفس نفیس بیٹھک میں موجود تھا۔ مہر سلیم کی عمر 35 اور 40 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ ایک قداور شخص تھا۔ میرے اندازے کے مطابق وہ صحت مند سے ایک درجہ اوپر تن و توش کا مالک تھا۔ سر کے بال چھوٹے اور مونچھیں بھاری بھرکم رکھی ہوئی تھیں۔ مجموعی طور پر وہ باوقار اور پراثر شخصیت کا مالک تھا۔ رسمی علیک سلیک کے بعد اس نے خاصے دوستانہ انداز میں کہا، ملک صاحب، اگر آپ 10 منٹ بعد یہاں پہنچتے نا تو پھر شاید ہماری ملاقات نہ ہوتی۔ میں بس گھر سے نکلنے ہی والا تھا۔ کہاں جانے کا ارادہ تھا آپ کا مہر صاحب؟ مجھے آپ ہی کے علاقے یعنی کوٹلہ معراج جانا تھا۔ کیوں؟ خیریت تو ہے نا مہر صاحب؟ آپ کوٹلہ معراج کس سلسلے میں جانا چاہتے تھے؟ میں نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ اس نے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو آپ ملک وحید کے سلسلے میں یہاں آئے ہیں نا؟ آپ بالکل بھی غلطی نہیں کر رہے مہر صاحب، اور یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ کوٹلہ معراج میں پیش آنے والے واقعے کی خبر آپ کو ہو گئی ہے۔ جی ہاں، کوئی 2 گھنٹہ پہلے کوٹلہ معراج سے ایک بندہ یہاں پہنچا ہے، اسی سے پتہ چلا کہ وہاں یہ اندوناک واقعہ پیش آ گیا۔ میں نے اسے مختصر الفاظ میں اپنی کارروائی کے بارے میں بتایا اور کیس کے مختلف پہلوؤں کا ذکر کرنے کے بعد گہری سنجیدگی سے کہا، مہر صاحب، میں نے اب تک جو پوچھ گچھ کی ہے اس کی روشنی میں آپ کی ذات بڑی اہم دکھائی دے رہی ہے۔ میں اسی لیے چند سوالات کرنے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ آپ بتائیں، یہیں بیٹھ کر بات کی جائے یا واپسی کے راستے میں؟ ہم اس وقت گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے خیال میں مناسب ہوگا کہ یہیں بیٹھ کر بات کر لیں۔ ویسے بھی آپ ملک وحید کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوا چکے ہیں۔ اچھی بات ہے۔ مقتول وحید کل کتنے بجے آپ کے پاس سے رخصت ہوا تھا؟ میرا خیال ہے اس وقت رات کے 9:30 بجے تھے۔ اور وہ جس کام سے آیا تھا وہ تو ہو گیا تھا نا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کام؟ وہ ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں مستصفر ہوا۔ مقتول کی بیوی نوری نے مجھے بتایا ہے کہ مقتول ملک وحید آپ سے ایک بھاری رقم لینے کے لیے آیا تھا۔ اس نے رقم کی تفصیل بھی بیان کی ہے۔ جی ہاں، وحید کو میں نے 5,000 روپے دے دیے تھے۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا، مہر صاحب، آپ ماشاءاللہ سیانے بندے ہیں، اور وحید بھی سمجھدار شخص تھا، پھر بھی آپ نے اسے اتنی بھاری رقم کے ساتھ رات کو اندھیرے میں سفر کرنے دیا؟ میں اس بات کے حق میں نہیں تھا، لیکن وحید نے بات ہی ایسی کی کہ میں اسے روک نہیں سکا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ایسی کیا بات کی تھی اس نے؟ اس سے پہلے کہ سلیم میرے سوال کا جواب دیتا، وہ ملازم بیٹھک میں داخل ہوا جس کے ہمراہ ہم دونوں اس گھر کے اندر پہنچے تھے۔ مذکورہ ملازم نے اپنے ہاتھوں میں ایک ٹرے اٹھا رکھی تھی جو کسی کپڑے سے ڈھکی ہوئی تھی۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ ٹرے ہماری خاطر مدارات کے لیے لائی گئی تھی،
اور اس کے لیے یقیناً مہر سلیم نے ہمارے پاس آنے سے پہلے اپنے ملازم کو حکم دیا تھا۔ ملازم نے وہ ٹرے ہمارے سامنے ایک میز پر سجا دی، پھر مہر سلیم کے اشارے پر وہ بیٹھک سے نکل گیا۔ میزبان نے ٹرے کے اوپر سے کپڑا ہٹا دیا تو پتہ چلا کہ ہماری تواضع کے لیے آم اور کچی لسی پیش کی گئی تھی۔ میں نے مہر سلیم کے ہاتھوں کو مصروف دیکھتے ہوئے کہا، اس تکلف کی کیا ضرورت تھی مہر صاحب؟ ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے دوپہر کا کھانا کھا کر ہی تھانے سے نکلے تھے۔ اور یہ کھانا نہیں ہے ملک صاحب، بس تھوڑا سا شغل ملا ہے۔ آپ پہلی مرتبہ میرے غریب خانے پر تشریف لائے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ کچھ کھائے پیے بغیر ہی آپ رخصت ہو جائیں؟ اس کے بے حد اصرار پر ہم اپنے ہاتھوں کو حرکت میں لے آئے۔ میں نے یاد دہانی کرانے والے انداز میں کہا، مہر صاحب آپ مجھے مقتول وحید کے حوالے سے کوئی اہم بات بتانے والے تھے۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور وضاحت کرتے ہوئے بولا، میری کوشش تو یہی تھی جناب کہ شام سے پہلے ملک وحید کو کوٹلہ معراج روانہ کر دوں، لیکن رقم کا بندوبست کرنے میں دیر ہو گئی۔ میں نے وحید سے کہا کہ وہ رات کو میرے پاس ہی رک جائے اور اگلی صبح یعنی آج گھر چلا جائے، پر اس نے میری بات نہ مانی اور کہا کہ نوری نے آج ہی واپس آنے کو کہا ہے۔ وحید اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے، بلکہ تھا۔ جس سے انسان کو محبت ہو اس کی بات بھی ماننا پڑتی ہے۔ میں نے اکثر معاملات میں دیکھا تھا کہ وحید نوری کی طرفداری کرتا تھا، لہٰذا جب اس نے نوری کے حوالے سے ہی رات کو واپس جانے کی ضد کی تو میں نے رکنے کے لیے اصرار نہیں کیا اور احتیاط کی تلقین کرتے ہوئے اسے روانہ کر دیا۔ مہر سلیم کے انکشاف نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ واضح الفاظ میں بتا رہا تھا کہ نوری کی فرمائش پر وحید رات کے اندھیرے میں واپسی کا سفر کرنے کا خواہاں تھا، جبکہ نوری نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس نے تو مجھے بتایا تھا کہ وحید جاتے وقت اس سے کہہ کر گیا تھا کہ یا تو وہ اندھیرا چھٹنے سے پہلے ہی گھر آ جائے گا یا پھر وہ اگلی صبح واپس آئے گا۔ ان حقائق اور واقعات کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو مقتول وحید اور اس کی بیوہ نوری میں سے کسی ایک نے غلط بیانی سے کام لیا تھا۔ مطلب یہ کہ یا تو مقتول نے مہر سلیم سے نوری کی فرمائش کے حوالے سے جھوٹ بولا تھا یا پھر نوری نے مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کی تھی۔ وحید تب سوال جواب کے دائرے سے نکل کر بہت دور جا چکا تھا۔ البتہ میں واپس کوٹلہ معراج پہنچ کر اس سلسلے میں نوری سے ضرور پوچھ گچھ کر سکتا تھا۔ ملک صاحب آپ ہاتھ بھی چلاتے جائیں نا، آپ پتہ نہیں کن سوچوں میں گم ہو گئے۔ مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر مہر سلیم نے بآواز بلند کہا، مہر صاحب ملک وحید آپ کا بڑا گہرا دوست تھا۔ وہ گزشتہ رات ہی کو اگر واپسی کے لیے بضد تھا تو کم از کم حفاظت کے خیال سے آپ اس کے ساتھ اپنے کسی بندے کو ہی بھیج دیتے۔ میں نے ایسا کرنے کی کوشش کی تھی جناب، لیکن ملک وحید نے میری تجویز بلکہ میری پیشکش سے اتفاق نہیں کیا۔ کاش وہ میری بات مان لیتا تو شاید یہ افسوسناک واقعہ پیش نہ آتا۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ ظاہر ہے ایک دوست کو دوست کی المناک موت پر اسی طرح دکھی اور رنجیدہ ہونا چاہیے تھا۔ مہر صاحب میری آپ سے پہلے نوری اور ملک نوید سے بھی خاصی تفصیلی بات چیت ہو چکی ہے۔ نوری نے مقتول کی واپسی کے حوالے سے جو کچھ کہا وہ آپ کے بیان سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اس کا کہنا ہے کہ وحید نے اس سے کہا تھا کہ یا تو وہ دن کی روشنی میں واپس آئے گا یا پھر رات کو قلعہ فرمان علی میں ہی ٹھہر جائے گا۔ ممکن ہے نوری اپنی ضد اور فرمائش والی بات آپ سے چھپانا چاہتی ہو، اس لیے اس نے ملک وحید کے حوالے سے آپ سے سب کچھ جھوٹ بولا ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے۔ میں نے مہر سلیم کے تسلی کی خاطر یہ جملہ کہہ تو دیا تھا، لیکن ایسی بات نہیں تھی کہ میں مطمئن بھی ہو گیا ہوں۔ میں نے موقع دیکھتے ہوئے اس سلسلے میں نوری سے ضرور استفسار کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ فی الحال تو مہر سلیم کا انٹرویو ہو رہا تھا، لہٰذا میں نے اس سے پوچھا، مہر صاحب یہ راز یہاں قلعہ فرمان علی میں اور کس کس کو معلوم تھا کہ مقتول اپنے ساتھ 5000 روپے کی رقم لے کر کوٹلہ معراج جا رہا ہے؟ میں آپ کے سوال کا مقصد سمجھ رہا ہوں ملک صاحب۔ سمجھ رہے ہیں تو پھر وضاحت بھی کر دیں۔ قلعہ فرمان علی میں یہ بات صرف مجھے معلوم تھی کہ وحید مجھ سے کو بھاری رقم لے کر جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں میرے گھر والوں یا گاؤں کے کسی اور بندے کو متعلق خبر نہیں تھی، لہٰذا اس امر کے امکانات کو اکثر نظر انداز کرنا ہوگا کہ یہاں سے کوئی بندہ ملک وحید کے تعاقب میں گیا ہو اور اس نے رقم کے حصول کی خاطر اسے قتل کر دیا ہو۔ ویسے بھی اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو متعاقب شخص کوٹلہ معراج کی حدود شروع ہونے سے پہلے اپنے منصوبے پر عمل کر ڈالتا، جبکہ میری معلومات کے مطابق اور آپ نے بھی بتایا کہ وحید کی لاش جس کھیت سے ملی ہے وہ گاؤں کے بہت قریب ہے۔ میرے خیال میں تو ملک وحید کو محض رقم کے حصول کے لیے قتل نہیں کیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ تگڑی رقم بونس کے طور پر قاتل کے ہاتھ لگ گئی ہو۔ میں آپ کے خیال سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں مہر صاحب۔ جی ہاں، میرا بھی اب تک کا تجزیہ یہی بتاتا ہے کہ ملک وحید کا قتل کسی راہزن لٹیرے کا کام نہیں ہے، کیونکہ اس مزاج کے ڈاکو اور لٹیرے جو ہیں نا وہ جانور پر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ ملک کے
کتھئی گھوڑے کو جس بےدردی سے گھائل کر کے موت کے گھاٹ اتارا گیا نا، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ حملہ آور وحید اور اس کی ہر شے سے شدید نفرت کرتا تھا۔ ایسا شخص کون ہو سکتا ہے؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ اس سلسلے میں آپ میری رہنمائی کریں گے مہر صاحب۔ میں کچھ سمجھا نہیں جناب، بتائیں میں کس طرح آپ کی رہنمائی کر سکتا ہوں؟ مہر صاحب، میری اب تک کی تحقیق کے مطابق آپ مقتول کے سب سے زیادہ قریبی ساتھی ثابت ہو رہے ہیں۔ آپ دونوں میں بڑی گہری دوستی تھی۔ وہ اپنے دل کی ہر بات، اپنی زندگی کا ہر مسئلہ آپ کو ضرور بتاتا تھا، لہٰذا یہ بات آپ سے زیادہ بہتر اور کوئی نہیں بتا سکتا کہ مقتول کے مخالفین میں ایسا شخص کون ہو سکتا ہے جو اس خونین واردات کا ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے۔ مجھے اس سلسلے میں آپ کے تعاون، مدد اور رہنمائی کی اشد ضرورت ہے تاکہ میں جلد از جلد مقتول وحید کے قاتل یا قاتلوں کو جیل کی دیواروں کے پیچھے پہنچا سکوں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جی۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور بڑے محتاط لہجے میں بولا، آپ نے اس سلسلے میں اور خاص طور پر اس زاویے سے نوری یا نوید سے بات کی ہے؟ ہاں کی ہے، لیکن انہوں نے کوئی واضح اشارہ نہیں دیا، لیکن وہ اس بات پر متفق نظر آ رہے ہیں کہ چودھری سراج کے سوا مقتول کا کوئی دشمن نہیں تھا۔ زمین کے خرید و فروخت کے حوالے سے شاید ان دونوں کے بیچ کو تنازع چل رہا تھا۔ میں اس تنازع کی حقیقت سے واقف ہوں ملک صاحب۔ مقتول اکثر و بیشتر مجھے اس بارے میں بتاتا رہتا تھا۔ چودھری سراج اور اس کے درمیان ہونے والی تازہ ترین بدمزگی کا قصہ بھی کل وحید نے مجھے سنایا تھا۔ تو آپ کے خیال میں ملک وحید کو پیش آنے والے اندھوناک واقعے کے حوالے سے چودھری سراج کو بھی شامل تفتیش کیا جا سکتا ہے؟ بالکل، آپ کو ایسا کرنا چاہیے ملک صاحب۔ چودھری سراج ایک کینہ پرور اور منتقم مزاج شخص ہے۔ اس سے کسی بھی اوچھی حرکت کی توقع کی جا سکتی ہے۔ وہ کافی عرصے سے ملک وحید کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ وہ اپنی 80 ایکڑ اراضی اس کے ہاتھ فروخت کر دے۔ زمین کی خرید و فروخت بھلا کو زبردستی کا سودا ہے کیا؟ کل مجھے وحید نے بتایا تھا کہ سراج نے بڑے کھلے الفاظ میں اس سے کہا تھا کہ اگر اس نے چودھری کی پیشکش کو قبول نہیں کیا نا تو خطرناک نتائج کا ذمہ دار وہ خود ہی ہوگا۔ آئندہ 15-20 منٹ میں مہر سلیم سے مزید چند باتیں ہوئیں، پھر میں اور یعقوب اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر واپس تھانے آ گئے۔ مہر سلیم نے شروع میں ہمارے ساتھ ہی کوٹلہ معراج آنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا، لیکن پھر اس نے اپنا پروگرام تبدیل کر دیا۔ اس نے مجھ سے کہا، ملک صاحب آپ جائیں، میں بعد میں ادھر چکر لگا لوں گا۔ ویسے آپ کی زبانی بہت ساری معلومات تو حاصل ہو گئی ہیں۔ وحید کی لاش کل ہی اسپتال سے واپس آئے گی، ہو سکتا ہے میں بھی کل ہی وہاں جاؤں۔ آپ جب بھی آئیں مجھ سے ملاقات کے لیے تھانے ایک چکر ضرور لگائیں۔ میں نے وقت رخصت اس سے کہا۔ اس نے تائیدی انداز میں سر ہلا دیا۔ اگلی صبح میں ناشتے سے فارغ ہوا اور اپنے کوارٹر سے نکل آیا۔ میری منزل تھانے والا کمرہ نہیں بلکہ چودھری سراج کی حویلی تھی، اور اس وقت میں سادہ لباس میں تھا۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ تھانے داری کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی میں کوٹلہ معراج کے چودھری سے ملاقات کر لوں تاکہ کیس کا سب سے اہم مشتبہ پہلو میری نگاہ میں پوری طرح اجاگر ہو جائے۔ جب چودھری سراج کو میری آمد کی اطلاع دی گئی تو اس نے فوراً مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ چودھری کا ایک خاص ملازم مجھے اس کے کمرے میں پہنچا کر واپس چلا گیا۔ مجھے یہ سمجھنے میں ذرا دقت محسوس نہ ہوئی کہ چودھری میرے وہاں پہنچنے سے قبل ناشتے سے انصاف کر رہا تھا۔ ناشتے کے برتن وغیرہ ابھی تک کمرے میں ہی موجود تھے۔ چودھری سراج کی عمر 70 سے متجاوز تھی اور اس کی صحت بھی تسلی بخش نہیں تھی۔ رسمی علیک سلیک کے بعد وہ بڑے دوستانہ انداز میں بولا، ملک صاحب آپ کی آمد سے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے جی۔ میں ابھی ناشتے سے فارغ ہوا ہوں، آپ کی خاطر تواضع کا بندوبست کرواتا ہوں۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں چودھری صاحب، میں بڑا تگڑا ناشتہ کر کے نکلا ہوں، بس تھوڑی دیر آپ کے پاس بیٹھوں گا پھر تھانے چلا جاؤں گا، اسی لیے آپ کسی قسم کی تکلیف نہ کریں۔ ناشتہ آپ نے کر لیا؟ چلو کوئی بات نہیں، پر چائے تو لسی یا پی جا سکتی ہے نا؟ میں تو کل سے ہی آپ کی آمد کی توقع کر رہا تھا۔ اگر میری صحت اجازت دیتی نا تو میں خود ہی آپ سے ملنے تھانے چلا آتا۔ میں نے چائے کے حق میں ووٹ دینے کے بعد کہا، آپ میرے پاس آئیں یا میں آپ کے پاس، بات تو ایک ہی ہے چودھری صاحب۔ میں کل قلعہ فرمان علی چلا گیا تھا، واپسی میں دیر ہو گئی، اس لیے رات گئے آپ کو زحمت دینا مناسب نہیں سمجھا۔ اس نے پرسوچ انداز میں گردن کو 2-3 ہلکے پھلکے جھٹکے دیے، پھر گمبھیر آواز میں گویا ہوا، ملک وحید کا پراسرار قتل بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے ملک صاحب۔ کیا آپ نے قاتل کے سلسلے میں کوئی مفید تحقیق کی ہے؟ قاتل وہ جو بھی ہے انتہائی شقیل قلب اور شفاق شخص ہے چودھری صاحب۔ ملک وحید سے تو اس کی جو دشمنی رہی ہوگی تو رہی ہوگی، مگر اس نے تو وحید کے گھوڑے کو بھی جس تشدد اور بربریت کا نشانہ بنانے کے بعد موت کے گھاٹ اتارا نا، اس سے اس کی شفاقی اور درندگی کو سمجھا جا سکتا ہے۔ آپ صحیح فرما رہے ہیں ملک صاحب، میں اپنی بیماری کے باعث وقوع پر تو نہیں جا سکا۔
البتہ میرے آدمیوں نے مجھے وہاں کی تفصیلات سے آگاہ کر دیا ہے۔ سچ مانے تو کل سے ہی میرا دل بڑا بجھا ہوا ہے۔ مجھے ملک وحید کی المناک موت کا بڑا دکھ ہوا ہے جی۔ اگر چودھری ان لمحات میں اداکاری کر رہا تھا تو اس کی اداکاری کو انتہائی لاجواب کہنا پڑے گا، کیونکہ اس کے جسم و جاں سے ملک وحید کے لیے ہمدردی، افسوس اور گہرا رنج ظاہر ہو رہا تھا۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، میں نے جائے وقوع کا بڑی اچھی طرح معائنہ کیا ہے۔ مقتول کی بیوی، چھوٹے بھائی ملک نوید سمیت اور بھی بہت سے لوگوں کے بیانات قلم بند کیے ہیں، حتیٰ کہ مجھے پتہ چلا کہ مقتول قلعہ فرمان علی اپنے کسی دوست سے ملنے گیا تھا، تو میں نے وہاں جا کر اس دوست یعنی مہر سلیم سے بھی ملاقات کی، مگر قاتل کے سراغ کے حوالے سے ابھی تک کوئی سرا ہاتھ نہیں لگا۔ اب میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ سلسلے میں آپ کی مدد لی جائے۔ مہر سلیم کے ذکر پر چودھری سراج نے برا سا منہ بنایا۔ مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی کہ وہ مہر سلیم کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ اس نے مجھ سے معنی خیز انداز میں پوچھا، مہر سلیم وحید کے قتل کے سلسلے میں کیا کہتا ہے؟ وہ بھی قاتل کی نشاندہی یا اس کے حوالے سے کوئی قیاس آرائی کرنے سے قاصر ہے۔ اس نے ایک اہم بات یہ بتائی ہے کہ وحید کو اس روز اس نے 5,000 روپے بھی دیے تھے، لیکن مقتول کی جامع تلاشی کے دوران میں مجھے کوئی رقم نہیں ملی۔ تو اس کا مطلب ہے میرا اندازہ درست تھا۔ چودھری نے معنی خیز ہنکارا بھرا۔ کیسا اندازہ چودھری صاحب؟ میرے سوال کے جواب میں چودھری نے جو کچھ بتایا اس کی روشنی میں مجھے بہت کچھ سمجھنے کی آسانی ہو گئی۔ خاص طور پر مقتول اور چودھری سراج کے مابین جاری کشمکش بڑی واضح ہو گئی۔ ملک صاحب، شاید یہ بات آپ کے علم میں نہ ہو کہ میرے اور مقتول وحید کے درمیان 2-4 بار خاصی تلخ کلامی ہو چکی ہے، بلکہ چند روز پہلے تو اچھی خاصی جھڑپ بھی ہو گئی تھی۔ جی، یہ واقعات میرے علم میں آ چکے ہیں۔ اور اس تنازع کا سبب مقتول کی 80 ایکڑ اراضی ہی رہی ہے نا؟ آخری جملہ میں نے قدرے چپتے ہوئے انداز میں ادا کیا۔ وہ میرے زاویے کو نظر انداز نہ کر سکا اور برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، سبب اگرچہ مقتول کی اراضی ہی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں اور آپ کی بات سے اس کی تصدیق بھی ہو گئی ہے کہ اس فتنے کے پیچھے سراسر مہر سلیم کا ذہن کام کر رہا تھا۔ میں کچھ سمجھا نہیں چودھری صاحب، میں نے کس امر کی تصدیق کی ہے؟ یہی کہ مقتول مہر سلیم سے 5,000 روپے لے کر آیا تھا، لیکن میں ابھی تک کچھ سمجھا نہیں ہوں۔ ان 5,000 روپے کا آپ لوگوں کے زمینی تنازع سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ بڑا گہرا تعلق ہے ملک صاحب، ٹھہرے میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکا تو میں گہری دلچسپی اور توجہ سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بولا، مقتول وحید کی اراضی لگ بھگ 80 ایکڑ ہے، لیکن اس زمین کے 20 ایکڑ ایسے ہیں جو ایک طرف سے میری زمین کے ساتھ اور دوسری جانب سے مہر سلیم کی اراضی سے لگے ہوئے ہیں، جبکہ میرے مہر سلیم کے ساتھ کبھی بھی دوستانہ تعلقات تو کیا، محض اچھے تعلقات بھی نہیں رہے۔ ان حالات کی روشنی میں آپ مقتول کے مذکورہ 20 ایکڑ کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے مجھے اپنے خفیہ ذرائع سے پتہ چلا کہ مقتول وحید اپنی زمین کا وہ حصہ یعنی وہ 20 ایکڑ مہر سلیم کے ہاتھ فروخت کرنے والا ہے۔ اگر وہ ایسا کر بیٹھتا تو زمین کے ساتھ زمین لگ جانے سے میرے اور مہر سلیم کے درمیان ایک خطرناک جنگ کا آغاز ہو جاتا۔ لہٰذا اسی روز سے میں نے مقتول کو زمین فروخت کرنے کی پیشکش کر دی۔ نہ صرف فتنہ پرور 20 ایکڑ بلکہ میں ملک وحید کی ساری زمین پورے 80 ایکڑ خریدنے کو تیار تھا، اور وہ بھی اس کے منہ مانگے داموں پر میری 1000 کوشش کے باوجود بھی یہ بات اس کی سمجھ میں نہ آئی اور اس نے زمین مہر سلیم کے ہاتھ فروخت کر دی۔ مجھے یقین ہے ایسا ہی ہوا ہے، اور وہ 5,000 روپے اسی سلسلے کی کڑی ہیں۔ چودھری کی بات سے جہاں مختلف امور کی وضاحت ہوئی، وہیں یہ سن کر مجھے حیرت بھی ہوئی کہ اس نے 5,000 کی رقم کو بڑی آسانی سے زمین کی فروخت کے ساتھ نتھی کر دیا تھا۔ اگر مقتول اور مہر سلیم کے درمیان واقعی زمین کے خرید و فروخت کا کوئی معاملہ ہوا تھا تو مہر سلیم اس بارے میں مجھے ضرور بتاتا، یا نوید اور نوری کے منہ سے اس حوالے سے کوئی بات ضرور نکل کر سامنے آتی۔ ان تینوں افراد نے فردن تو یہ کہا تھا کہ چودھری سراج زبردستی مقتول سے زمین خریدنا چاہتا ہے، اور ان کا ایک مشترکہ خیال یہ بھی تھا کہ ملک وحید کے قتل میں چودھری سراج کا ہاتھ ہو سکتا ہے، لیکن ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی تھی جیسا کہ چودھری بتا رہا تھا۔ چودھری صاحب، میری معلومات کے مطابق مہر سلیم اور مقتول کے درمیان ایسی کوئی سودے بازی نہیں ہوئی، اور نہ ہی 5,000 روپے والی رقم کا اس سے کوئی تعلق ہے۔ اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا تو مہر سلیم مجھے ضرور بتاتا۔ میں اسے آپ کی خوش فہمی کہوں گا ملک صاحب، اور وہ بھی بڑی معذرت کے ساتھ۔ آپ مہر سلیم کو نہیں جانتے، بڑا ہی کمینہ اور گہرا آدمی ہے۔ وہ آپ کو کبھی بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتاتا،
اور ملک وحید کے قتل کے بعد تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مجھے تو شک ہے کہ چودھری صاحب، کس بات پر شک ہے آپ کو؟ جواب دینے سے پہلے اس نے ایک لمحے کو سوچا، پھر عجیب سے لہجے میں بولا، ملک صاحب، میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ ہو نہ ہو وحید کے قتل میں مہر سلیم کا ہاتھ ہے۔ وہ اوپر سے تو وحید کا دوست بنا ہوا تھا اور اسے میرے خلاف بھڑکاتا رہتا تھا۔ ہو سکتا ہے موقع دیکھتے ہی اس شاطر آدمی نے وحید کو لڑکا دیا۔ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ مہر سلیم نے واقعی وحید کو 5,000 روپے دیے تھے؟ یہاں پر پارٹ 2 کا اختتام ہوتا ہے۔ اب یہ جانتے ہیں کہ وحید کا قتل مہر سلیم نے کیا یا چودھری سراج اس کیس کو الجھا رہا ہے۔ یہ جاننے کے لیے پارٹ 3